लाइट अंदाज में मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं और मैं अपने मौजू तक पहुंच रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनहरी दौर गुजर गया, सुनहरी जमाना गुजरा। मुसलमान एक किबला, एक ही नबी, एक कुरान, एक हदीस के मानने वाले, मोमिनीन, मुत्तकीन, मुहसिनीन, है ना, ताइफा मंसूरा जमाआ के नाम से पहचाने और जाने जाते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से उन्हें जमात कहा गया, उन्हें ताइफा मंसूरा कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया। कोई गिरोह, कोई पार्टी, कोई जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। एक जमात थी मुसलमानों की, ठीक है, एक गिरोह था मुसलमानों का। कबायली मौजूद थे, खानदान मौजूद थे, मुहाजिरीन और अंसार के पैमाने पर दो गिरोह मौजूद थे, लेकिन वो सब आपस में मुत्तहिद ईमान और अकीदे पर, उनको ईमान और अकीदे ने एक किया हुआ था, वो भाई भाई थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि शैतान ने शरारत की और मुहाजिर और अंसार में इस तरह के कुछ ख्यालात और इस तरह के कुछ किसी मौके पर शैतानी अंदाज लगाने की कोशिश की और मुहाजिरीन अपने लोगों को पुकारने लगे, अंसार अपने लोगों को लड़ाई के लिए पुकारने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर घसीटते हुए उन दोनों के दरमियान पहुंचे। करीब था कि तलवारें म्यान से निकल जाएं और मुहाजिर और अंसार आपस में टकरा जाएं और खत्म हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी दाअवल जाहिलिया व अना बैन अज़हुरिकुम दऊहा फइन्नहा मुमतिना। ए मेरे सहाबा, मैं मौजूद हूं और ये जाहिलियत की तफरीक अभी से शुरू कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। अरे ये जाहिलियत के नारे हैं, ये जाहिलियत है, तफरीका मत पैदा करो, इख्तिलाफ मत पैदा करो। मैं मौजूद हूं, फइन्नहा मुमतिना, ये गंदी चीज है, गंदी से परहेज करो। ये कभी कभी शैतान ने इस तरह की शर्तपसंदी की मुसलमानों को बांटने के लिए, लेकिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सद्देबात किया और फिर मुसलमानों को मुत्तहिद किया। इस तरह से असबियत जाहिला का खात्मा, जाहिलिया का खात्मा हुआ। हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम का पैरोकार था और तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई थे। न कोई निस्बत थी, न कोई तमीज थी, सब मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुहसिनीन मुत्तकीन के नाम से वो जाने और पहचाने जाते थे। इमाम मुअर्रिख अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कानल मुस्लिमूना इंदा वफात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिनहाजिन वाहिदिन फी उसूल द्दीन व फुरूइही गैर मन अज़हरा विफाकन व अज़मरा निफाकन। फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मुसलमान एक ही तरीके पर, एक ही मनहज पर, उनका उसूल अकीदा और उनके फुरुआत जो मसाइल थे सब एक ही तरह के थे, उनमें कोई फर्क और कोई तमीज न थी, सिवाय मुनाफिकीन के और उन लोगों के, उनकी बात अलग थी। लेकिन मुसलमान एक जमात, एक मिनहाज, एक तरीके के ऊपर कायम दायम थे। नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई और फिर सहाबा किराम के अंदर चंद जुज़वी बसीत इख्तिलाफात पैदा हुए, मगर इख्तिलाफात कई थे, मैं उन इख्तिलाफात में जाना चाहता। और जब इख्तिलाफात पैदा हुए, सहाबा किराम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बतलाई, इख्तिलाफात खत्म हो गए, इख्तिलाफात खत्म हो गए। यहां तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर की खिलाफत पर भी इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनकर तमाम सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर बइत्तिफाक बैत की और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। कोई जमात नहीं, कोई नहीं, फितने मिट गए, दिल जमा हो गए और मिल्लत वाहिदा जस्द वाहिद की तरह बन गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में ये उम्मत चलती रही। चंद एक हादसे फिरका बंदी के ज़माने अबू बकर सिद्दीक में हुए, जैसे माने निज़गात का फिरका निकला, मुर्तद्दीन का फिरका, मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत के इक़रारियों का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हिकमत और उनकी होशमंदी और उनकी दानाई और उनकी तलवार ने इन सब का खात्मा किया और इस तरह से वो फितना भी खत्म कर दिया गया। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। उम्मत एक रुख पर चलती रही, कोई जमात उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी नहीं, 12 बरस तक, तकरीबन 11-12 बरस तक एक रुख के ऊपर जमा उम्मत मुस्लिमा चलती रही, हत्ता कि एक अजीम फितना पैदा का दरवाजा खोला गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि वो फितने का ताला तोड़ा जाएगा, उसके बाद उम्मत वो फितना, वो फिर दरवाजा बंद नहीं होगा। यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मजूसी ने शहीद कर दिया, शहीद कर दिए गए। फिर उम्मत ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना अमीर, अपना खलीफा मुंतखब किया और हजरत उस्मान गनी मुंतखब कर लिए गए। अबू बकर और उमर के जमाने फिर लौट आए और फिर वही अदल व इंसाफ का मामला चलता रहा और उम्मत तरक्की करती रही। अफ्रीका के सहराओं तक इस्लाम की सरहदें पहुंच गईं
اور یورپ تک اسلام کی اذانیں گونجتی رہی اور امت آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک یہودی خبیث ابن الاسود جو عبداللہ ابن سبا حقد اور حسد اور بغض میں چور، وہ آ کر کے حضرت عثمان غنی کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان، وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن دلوں کے اندر اس نے کفر کو اور اپنے خبث کو چھپایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے فتنے کی بیج اس نے ڈالی، اسلام کا لبادہ اوڑھا، شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنائی، نمازی، زکات حج کرنے لگے، یہ تمام سب کچھ انہوں نے شروع کیا، مگر دلوں میں بغض اور کینے رکھتے ہوئے خفیہ طریقے سے وہ امامت علی کی فرضیت کی دعوت دینے لگا کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے یہ علی کی خلافت جو ہے چھین لی ہے، اصل حقدار اس کے علی ابن ابی طالب تھے۔ یہاں سے اس نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا، محبت علی کا دعویٰ کیا کہ میں علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ ہاں، یاد رکھنا اس پوائنٹ کو، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ کسی کی محبت کا دعویٰ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے طریقے اور اس کے منہج کے مطابق اس کا عمل نہ۔ ہاں، محبت علی کا اس نے دعویٰ کیا، نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایک جلیل القدر صحابی کی طرف، داماد رسول حضرت علی کی طرف اس نے کی، اور ان کا نام لے کر امت کے اندر فتنے کے اور اختلافات کی بیج بونا اس نے شروع کر دیا۔ مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، حجاز گیا، لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا اور ایک جمع غفیر مسلمانوں کی اس کی حامی ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلنے لگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ 50 دن تک حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو مدینہ الرسول مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے بغل کے اندر 50 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور اس خبیث کی سازش پر بلوائیوں نے گھر کے اندر کود کر داماد رسول حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ فتنے کا یہ نتیجہ ہوا۔ اس طوفان فتن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، امت منقسم ہو گئی، دو ٹکڑے ہو گئے اور اختلافات بڑھتے گئے۔ صفین کی جنگ جمل کی جنگ، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک پارٹی، حضرت علی کی ایک پارٹی، پھر جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے اور ہزاروں مسلمان ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے، یہاں تک کہ میرے عزیزوں سن 40 ہجری میں خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے طبعی موت مرنے والے ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بقیہ 3 خلیفہ رسول جو تھے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب شہید کیے گئے ہیں۔ ہاں، شہید کیے گئے ہیں، سمجھ آئے گا آپ کو؟ اس طرح سے پھر حضرت حسن ابن علی، انہی بلوائیوں نے ان کو خلیفہ بنایا اور ان کو پھر حضرت حسن ابن علی کی دانش مندی کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابن معاویہ سے موافقت کی اور تنازل اختیار کرتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، اور پھر خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور یہ ولایت بنو امیہ کے اندر آئی، اور اس طرح سے میرے عزیزوں یہ امت پھر آگے بڑھتی رہی، لیکن اختلافات کے دائرے وسیع ہوتے گئے، امت کے درمیان فرقے بننا شروع ہوئے، یہاں تک کی فکر و نظر کی بیس پر سیاسی پیمانے پر 4 فرقے اس وقت عالم وجود میں آئے۔ خوارج کا فرقہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا، ہے نا، روافض کا فرقہ جو شیعہ علی کے نام سے، جو شیعہ ہیں جو حضرت علی کا نام لے کر کے اور حضرت علی کو معبود بھی سمجھتے، نعوذ باللہ، المدد یا علی المدد یا علی المدد، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور خلیفہ خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور چور ان سے تبرئے کرتے ہیں۔ یہ رافضی شیعہ یہ یہودیوں سے بدترین لوگ ہیں، اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آج تک ان کا شر اور فتنہ اس امت کے سروں کے اوپر قائم و دائم ہے۔ یہ رافضی شیعوں کے فتنے ہیں میرے عزیزوں۔ اس طرح سے میرے عزیزوں 4 فرقے بنائے گئے، خوارج کا فرقہ، شیعوں کا فرقہ، اور اسی طرح سے قدریہ کا فرقہ، تقدیر کے منکرین قدر تقدیر کا فرقہ، اسی طرح سے مرجیہ کا فرقہ عالم وجود کے اندر آیا، اور یہ جو 4 فرقے پیدا ہوئے، یا اس کے علاوہ جو تقسیمات امت کے اندر ٹکڑے بننے لگی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلیٰ دلیل بھی بنی ہے۔ کس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، کلھا
کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ ما ہی، آپ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الا الجماعہ، جماعہ جو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو ان چاروں فرقوں میں سے پھر کئی فرقے ان کے اندر بنے، یہ چار فرقے، قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، آپ کے اندر مرجیہ کے بھی کئی فرقے بنے۔ غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے۔ اس طرح سے میرے عزیزو یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کے شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، متزلزل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں، بدعات کا غلغلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، منکرات معروف بن چکے اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں، سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی، اور اس طرح سے میرے عزیزو اس طرح سے امت ٹکڑے ٹکڑے۔ آؤ ذرا ایک بات بتلاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمان خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک، ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں، ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں، جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں بھی تھیں، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئے۔ دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں، یہ سب فرقے ہیں، یہ سب فرقے ہیں۔ ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا، اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئے، یہ کیوں الگ، یہ تمام سب تشریحات ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں۔ نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے، جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو عقائد کی یہ کیا کہتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے۔ اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، جو فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں، ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے، لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑا، ہم مانیں گے کہ بس چاہے وہ غلط ہے پھر بھی غلط ہم مانیں گے، یہ ہے تعصب، کسی بھی جماعت سے تعصب۔ تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے، جیسے اس کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے۔ تو یہ اختلافات یا تو سیاسی تھے، یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے، یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، خلاص مسلمان ہو جاتا تھا، نہیں ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اگر کوئی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس کے لیے یہ کافی ہے؟ نہیں، پھر اس کے بعد اسے کیا کیا بننا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کو اس کی فہرست معلوم۔ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں اسے کیا کیا بننا ہے، آپ کو اس کی فہرست معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد پہلے مسلمان ہو جاتے تھے، آج مسلمان ایسے نہیں ہوں گے۔ آج یا تو آپ حنفی بنے، یا شافعی بنے، یا رافضی بنے، یا اشعری بنے، یا ماتریدی بنے، یا حنفی بنے، یا پھر اس کے بعد میں پھر قادری بنے، پھر چشتی بنے، پھر نقشبندی بنے۔ یہ تمام سب تفصیلات چلتی ہیں جناب عالی۔ لیکن اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ وہی ہم پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا، آپ کو نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھے گا، وہ پھٹ سے کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں، سیدھے کہتے ہیں، یعنی آپ لا مذہب ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ استغفر، یہ جواب، یہ نتیجہ یہ نکلے گا۔
اس طرح جاہلوں کے دماغوں میں، عوام کے دماغ میں ان ملاؤں نے یہ تمام سب چیزیں بٹھا دی ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے یہ ہوتا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، خلاص اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارتا، مسلمانوں کی جماعت اس کی حمایت اور مدد کرتی، نہ کوئی فروعی جھگڑا تھا، نہ کوئی اصولی، نہ عقیدوں کی